आज के इस खुतबे जुमा का जो उन्वान रखा गया है, उन्वान है जहेज खुशी से क्यों नाजायज है। साथियों, इसमें गौर करने की बात क्या है कि अगर सिर्फ लफ्ज जहेज के ऊपर हम गौर करेंगे तो हर आदमी का ये जवाब रहेगा, हर आदमी का, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो दाई हो, चाहे वो कोई अदना आदमी क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान भी हो। लफ्ज जहेज अगर सुनता है तो आप उसकर पूछो भाई जहेज लेना जायज है, हर आदमी यही कहेगा कि नाजायज है, हर आदमी यही कहेगा। चाहे अगर वो जहेज लिया भी हो, कोई ऐसा आदमी जो जहेज लेकर है, आप उससे भी जाकर पूछो तो कहेगा जहेज नाजायज। अगर कोई ऐसा आदमी है जो जहेज दिया है, आप उससे भी जाकर पूछो तो वो कहेगा जहेज नाजायज है। और उससे भी जाकर पूछो आप जो ऐसी दावतों में जाकर पेट भर खाने खाकर मुबारकबादी देकर स्टेज पर फोटोज खिंचवा कर आते, वो भी क्या कहता है जहेज नाजायज है। लेकिन ये सारे के सारे लोग जहेज नाजायज कहने के बावजूद भी अब जिस वक्त आयशा का इंतकाल हुआ उस वक्त से तो आप देख रहे हैं कि हर मसलक वाले आगे आ गए हैं, हर मसलक का आलिम कहने लगा है क्या जहेज हराम है। लेकिन साथियों, सब में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ जहेज के हराम हराम कहने के बावजूद भी ये ना जहेज की लानत मिटने वाली है, ना हमारे ये महंगे शादियों की लानतें मिटने वाली है। ये मरने वाली आयशाएं और मरते रहेगी, हाँ नाम बदलेगा। आयशा मरी थी, कल फातिमा मरेगी, सुमैया मरेगी, और आने वाले दिनों में कोई गैर की लड़की भी मरेगी, चाहे वो सौम्या के नाम की लड़की क्यों ना हो, कविता के नाम की लड़की क्यों ना हो, पार्वती नाम की लड़की क्यों ना हो। ये मरने वाली लड़कियों की तादादें बढ़ते चलेंगे। ये हमारे नौजवान जिनको ये पैसा मिलता तो वो कारोबार कर सकते थे, लेकिन वो वही ऑटो चलाते बैठेंगे, वही सऊदी कतर दुबई जाकर वहां वही गुलामगिरी करते बैठेंगे। इस तरह सारे मसलकों के उलमा के स्टेज पर आकर जहेज के खिलाफ बयान देने के बावजूद भी इस बात को याद रखो कि अगले जनरेशंस तक भी ये लानत मिटने वाले नहीं हैं। क्यों? यही तो हमारा असल टॉपिक है कि ये सारे के सारे लोग जहेज के ताल्लुक से तो बयान कर रहे हैं, क्योंकि साथियों जहेज कोई पुराना टॉपिक नहीं है। इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं, आप में का हर आदमी जानता है कि वो बचपन से सुन रहा है जहेज हराम है, जहेज नहीं लेना चाहिए, जहेज बंद होना चाहिए। और आज आयशा के मरने के बाद उलमा भी आकर कह रहे हैं, जो कल तक जहेज के ऊपर मुंह बंद रखते थे लेकिन आज वो भी हराम कह रहे हैं। लेकिन साथियों, प्रॉब्लम क्या है, ये जितने भी लोग जहेज को हराम कर रहे हैं, ये जितने भी लोग जहेज के नाजायज होने के फतावे फराहम कर रहे हैं, वहां पर भी फिर एक चोर दरवाजा खोल कर दे रहे हैं। क्या है चोर दरवाजा? क्या है? जहेज डिमांड करना नाजायज है, डिमांड करना, मुतालिबा करना नाजायज है, मांगना जायज नहीं है। वही अगर आप किसी से जाकर कहो लड़की वाले खुशी से जहेज दे रहे, क्या मैं ले सकता हूं? फतवा देने वाला भी खुशी की बुनियाद पर लेने का फतवा देगा। मुझे एक दावतनामा मिला है जिसमें जहेज खुशी से दिया जा रहा है, क्या मैं ऐसी दावत में शिरकत कर सकता हूं? फतवा देने वाला शिरकत की इजाजत देगा आपको, लेकिन लफ्ज जब खुशी आ जाए वहां पर ये सारी की सारी चीजें जायज हो जाती है। साथियों, गौर करने की बात यह है, हटाकर जहेज की गुफ्तगू की जाए तो घंटों भर नाजायज की दावे करता है हर आदमी, लेकिन वहीं पर अगर लफ्ज खुशी ऐड कर दे, नहीं भाई मैं खुशी से देना चाह रहा हूं मेरी बच्ची को, जायज है। नहीं, वो लोग मुझे खुशी से दे रहे, लेना भी जायज है। नहीं, वो लोग खुशी से किए हैं तो मेरा शिरकत करना भी जायज है। तो ये जब से मसला पैदा हो गया तो याद रखो ऐसी लड़कियां मरते रहेगी, ये लानत खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए आज हम गुफ्तगू करेंगे ना सिर्फ जहेज पे, बल्कि हम गुफ्तगू करेंगे जहेज के साथ साथ जहेज से बड़ा जो मसला है खुशी वाला, इस पर गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि इस खुशी के लफ्ज की वजह से कितने खानदान टूट रहे हैं, इस खुशी के लफ्ज की वजह से कितनी लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, सिर्फ इसी खुशी की लफ्ज की वजह से कितने बाप बेचारे 30-40 साल मेहनत का पैसा कमाते हैं, लेकिन लाकर पैसा पूरा का पूरा शादी में उंडल देते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो बेटों को भीख मांगते नहीं बैठते। यही लफ्ज खुशी की वजह से साथियों, इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे।
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے. اے ایمان والو جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، یہ ایمان والوں سے اللہ سوال کر رہا ہے. لا تأکلوا، لا ہرگز نہیں، مت کھاؤ کیا؟ اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. اللہ حکم دے رہا ہے. غور کرنے کی بات کیا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دوسرے کے مال کو، ایک دوسرے کے پیسے کو، ایک دوسرے کی دولت کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے مت کھاؤ. چونکہ ہمارے پاس ایک ہی باطل طریقہ یاد ہے. باطل طریقہ کیا ہے؟ اگر میں کسی کو دھوکہ دے کر لے لوں، ہاں دھوکہ دے کے پیسہ کمایا بھائی انہیں، چاہے وہ دھوکہ کاروبار میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ دھوکہ خرچ کی بنیاد پر لے کر چکما دینا کیوں نہ ہو، چاہے وہ دھوکہ کاروبار کے علاوہ جائیداد، پراپرٹیز، ریئل اسٹیٹ میں کیوں نہ ہو، یہ ساری چیزوں کو لے جا کر اپلائی کر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن اس آیت کا آج کی ہماری شادی بیاہ سے کتنا گہرا تعلق ہے، اس پر کوئی غور کرنا نہیں چاہتا. ساتھیوں غور کیجئے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. لیکن اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کتنے لوگوں کو نہیں دیکھتے بھئی ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ کی بیٹی آپ کی خوشی. بھئی جب کچھ بھی نہیں چاہیے تو کیوں لائی یہ خوشی کا لفظ؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث پہ غور کرتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ نکاح بابرکت نکاح ہے. کیا فرماتے ہیں؟ وہ نکاح بابرکت نکاح ہے جس نکاح میں کم سے کم خرچہ کر دیا جائے. کیا پتا چلا؟ جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہوتا ہے وہ نکاح بابرکت نکاح ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ کون سا نکاح کم خرچے والا ہے؟ چونکہ کروڑ پتی لاکھوں میں پیسہ خرچ کرتا ہے. کون؟ کروڑ پتی. اور انہیں کیا بولتا؟ نہیں بھائی میں تو کم خرچہ کیا. کروڑ پتی کے سامنے لاکھ کم ہے اس کے لیے، لکھ پتی کے سامنے ہزاروں میں خرچہ کرنا کم ہے. تو آپ کیسے اس کو بنیاد بنائیں گے کہ وہ کون سا نکاح بابرکت نکاح ہے؟ شادی کے نام پر خرچ کرنے کی اجازت صرف دو چیزوں میں دی ہے. یہ بات غور کرنے کی ہے. سب سے پہلا خرچ نقد مہر دینا ہے، دوسرا خرچ ولیمے کی دعوت کرنا ہے. ٹوٹل شادی کے پروسیس میں یہ دونوں خرچوں سے ہٹ کر تیسرے کسی خرچے کی نہ اسلام نے اجازت دی ہے، نہ اسلام میں تیسرا کوئی خرچے کا تصور ہے. تو یہ دونوں خرچوں سے پتہ کیا چلا؟ یہ دونوں خرچے کس کی ذمہ ہیں؟ نقد مہر کس کو دینا ہے؟ لڑکے کو. ولیمہ کس کو کرنا ہے؟ لڑکے کو. تو پتہ کیا چلا؟ لڑکی کے باپ کو جہیز دینا تو دور کی بات ہے، جہیز دینا تو اس کو سنگل 1 روپی کا خرچ کرنے کا کانسیپٹ اسلام نے نہیں رکھا ہے. کانسیپٹ یہ بات یاد رکھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں میں، رسول اللہ کی 4 بیٹیوں کی شادیوں میں اتنے صحابہ گزرے، اتنے صحابہ. حالانکہ ہم تو ایک ہی شادی کے اوپر اٹک کے رہتے ہے نا، لیکن صحابہ کے دور میں کتنی شادیاں ہوتی تھی. صحابہ کے دور میں جو اتنی شادیاں کرنے والے اتنے صحابہ کے، کسی بھی شادی میں لڑکی کے باپ سے شادی کے کھانے کی یا لڑکی کے باپ سے شادی کے نام پر کوئی حاصل کرنے کی ایک روایت بتاؤ. تو یہ غور کرنے کی بات ہے ساتھیوں. تو پتہ کیا چلا؟ ٹوٹل اسلام میں، ٹوٹل شادی کے کانسیپٹ میں لڑکی کے باپ پر اسلام نے سنگل 1 روپی کی خرچ کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے. اسلام نے اتنا آسان سے آسان کر کے رکھ دیا ہے نکاح اسلام نے. یہی تو وجہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کی شادی کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں. سوچو آپ، ابو بکر ہے، کون ہے وہ؟ کوئی غریب صحابی نہیں ہے ہماری طرح، وہ بزنس مین ہیں. اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ کسی ایرے غیرے کے ساتھ نہیں کر رہے. امام الانبیاء رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کر رہے ہیں. تو ذرا سوچو ان کو کتنا خرچہ کرنا چاہیے تھا. پریسٹیج کا میٹر ہے نا ہمارے لیے، اپنے کو جیسا پریسٹیج کا میٹر ہے شادی کا، تو ابو بکر کے لیے اگر پریسٹیج کا میٹر ہوتا تو ان کا جو ہونے والا داماد تھا وہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین تھا، سارے انبیاء کا امام تھا. تو ان کو کتنے لاکھ خرچے کرنے پڑتے تھے، کتنے لوگوں کو جمع کر کے بڑی سے بڑی دعوت کر کے دیکھو میرا داماد کتنا بڑا رحمت للعالمین بتانا پڑتا تھا نا. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنگل 1 روپی کا بھی خرچ کیا ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا. یہ بات سوچنے کی ہے. حالانکہ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں کہ جنگ میں جانا ہے، غزوہ کے لیے جب اعلان کرتے ہیں تو سارے جائیداد، سارے پراپرٹی، سارے کے سارے لا کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں. تو سوال کیا ہے، جو ابو بکر رسول اللہ کی آواز پر سارے جائیداد دین اسلام کی خاطر لٹا سکتے ہیں، تو کیا اسی آدمی سے شادی جس وقت ہو رہی ہے تو بیٹی کے نام پر کیا وہ کچھ لاکھ خرچ نہیں کر سکتے؟ خوشی سے کچھ نہیں دے سکتے تھے وہ؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سنتے ہو، ہماری طرح عالی شان مکان نہیں تھی نا ان کی، عالی شان مکان میں نہیں رہتے تھے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے جس وقت رسول اللہ کے گھر تشریف لے گیا، رسول اللہ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. جیسے میں نے ان کے گھر میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے پیٹھ پر چٹائی کے نشان بیٹھے ہوئے تھے. دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے نرم نرم گدے لا کر رکھتا ہوں. تو سوچنے کی بات کیا ہے، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چاہتے تو عالیشان مکان بھی دے سکتے خوشی سے، چونکہ مالدار آدمی ہے نا بھائی، خوشی سے کچھ بھی گھر میں ساز و سامان کا انتظام کر سکتے، جہیز میں 4-5 سامان بھی دے سکتے تھے، خوب پیسہ بھی دے سکتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کر کر سینکڑوں کی تعداد میں کھانا ہی کھلا سکتے تھے. لیکن وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی دعوت نہیں تھی، کوئی ایسے کھانے نہیں کھلوائے. تو پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے نام پر لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا بھی خرچ نہیں رکھا ہے. آپ کو کیا آج تک کسی ایسے لڑکے کو آپ نے دیکھا، کسی ایسے دلہے کو آپ نے دیکھا جو آ کر آپ سے کہیں کہ ہاں انکل میں نے 5 لاکھ روپے جوڑے کی رقم لیے، میں نے پلنگ، فرنیچر، بستر سب میں نے لیے؟ کہ آج تک کسی لڑکے نے آپ سے کہا؟ یا آپ جا کر کسی لڑکے سے پوچھئے کہ آج تک کسی نے قبول لیا آپ کے سامنے؟ نہیں، کوئی نہیں قبولے گا. بلکہ وہ کیا کہے گا، نہیں وہ خوشی سے دیے وہ لوگ. آپ یہی سنیں گے نا، ہر آدمی یہی کہے گا، نہیں لڑکی والے خوشی سے دیے، نہیں وہ ان کے ارمان تھے، نہیں وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، نہیں وہ لوگ ضد کر رہے تھے. یہی سنتے ہیں نا. لیکن ساتھیوں غور کرنے کی بات کیا ہے، اس لعنت کے سب سے بڑے 2 مجرم ہیں. یہ 2 مجرموں کی وجہ سے مڈل کلاس اور پور کلاس لوگ پس رہے ہیں. سب سے پہلے مجرم کون ہے؟ سب سے پہلے وہ مجرم ہے، وہ سب سے پہلے مجرم ہے اس خوشی کے جہیز، اس خوشی کے شادی کے کھانوں کو خوشی کے نام پر جائز کے فتوے فراہم کر کے دیتے ہیں. آپ ذرا ان سے سوال کریے، بھائی جب دین اسلام کے اندر کوئی آدمی خوشی سے کنڈے کی دعوت نہیں کر سکتا، خوشی سے فاتحہ کی دعوت نہیں کر سکتا، وہ خوشی سے کوئی اور رسم، کوئی اور بدعت نہیں کر سکتا جو کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، تو پھر شادی کے نام پر جو کہ رسول اللہ کی کوئی تعلیمات نہیں تھی، رسول اللہ کے بیٹیوں کا کوئی طریقہ نہیں تھا، صحابہ کا کوئی طریقہ نہیں تھا، نہ ہی صحابہ کے دور میں کوئی ایسا چلن تھا، نہ ہی رسول اللہ نے اس کی اجازت دی. تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ نے خوشی کے نام پر جائز کے فتوے کیسے فراہم کر کے دیا ہے؟ ان کو سوال کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ یہ لوگ جب سے خوشی کے نام پر جائز کے فتوے فراہم کر کے دے دیے، اس بات کو غور کرنے کی ساتھیوں. ہاں ایک فتویٰ تو ان کا ہے، کیا ہے؟ ڈیمانڈ کرنا جائز نہیں ہے، مطالبہ کرنا حرام ہے. لیکن ساتھیوں آپ دیکھ لو آج کتنے لوگ ڈیمانڈ کرتے. ڈیمانڈ کرنے والوں کی تعداد کم ہے، بہت کم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. لیکن اکثریت کا عالم کیا ہے؟ نہیں دیکھیے آپ کی خوشی ہے، آپ کی بچی ہے، یہی بولتے ہیں نا، نہیں بھائی ہم کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، اب آپ کی بچی کے لیے جو بندوبست کر سکتے کر دو آپ. تیسرا نعرہ کیا ہے؟ نہیں بھائی ہم تو ان چیزوں کو پسند کرنے والے نہیں ہیں. وہ بڑے بچے کی شادی کر دیے، اس وقت بھی ہم صاف بول دیے ان کو، بھائی ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے. اب وہ ان کی خوشی تھی، وہ بڑے بچے کی خاطر وہ فلاں جگہ ایک پلاٹ وہ لوگ دے دیے، ان کی خوشی تھی، وہ ہم منع کر دیے، وہ لوگ نہیں مانے. وہ دوسرے بچے کی شادی کے ٹائم پہ میں ان کو صاف بول دیا، بھائی ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. لیکن وہ لوگ نہیں سنے، وہ اصرار سے ان کی بچی کی خوشی کی خاطر وہ بچے کو کچھ کار دے دیا. وہ نام بھی آدمی ہے، کیا نام ہے بیٹا؟ ابو جی BMW، ہاں وہ BMW کا، تو وہ دے دیا، وہ نام بھی میرے کو نہیں معلوم رہتا. اب یہ تیسرا بچہ ہے بھائی، دیکھو ہمارا سعودی عرب میں انجینئر ہے بچہ ہمارا، ہمارے کو کچھ بھی نہیں چاہیے. تو کیا پتا چلا؟ وہ آلریڈی آپ کو اشارہ کر رہا ہے، ایک فلاٹ آ چکا ہے، ایک BMW کی گاڑی آ چکی ہے. اب تیسرا جو بچہ ہے اس کی قیمت کیا ہے
کہ وہ سعودی میں انجینئر ہے. اب آپ کو سوچنا پڑے گا, یہ سب کچھ پتا چلنے کے باوجود بھی کیا کوئی باپ چاہے استطاعت ہو یا نہ ہو وہ کچھ نہیں کرے گا؟ یہ بات سوچنے کی. لیکن سوال سب سے پہلے ان مجرموں سے ہے جو دین اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتی آج تک کہ خوشی سے جہاں کہیں بھی رسول اللہ نے کھلانے کی دعوت دی ہے. جبکہ کھانوں کا معاملہ کیا ہے, صحابہ کی کئی ایسی تاریخ آپ کو ملیں گے کھانے کے معاملے میں. ایک دوسرے کو کھلانے کو, مہمان نوازی کے تعلق سے اسلام نے خوب ابھارا ہے, اسلام نے خوب بڑھاوا دیا ہے, اسلام نے اس کو خوب آگے بڑھایا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی کے گھر تشریف لے جاتے, اس چیز کو بہانہ بنا کر ایک اور صحابی کیا کرتے, کوئی صحابی دمبا کاٹ کر دعوت دیتے. اس طرح کھلانے پلانے کی دعوتوں کی روایت تو خوب ہے, مہمان نوازی کی روایت تو خوب ہے. بلکہ مہمان نوازی کے تعلق سے کیا ہے, اگر کوئی مہمان گھر پر آ جائے سب سے پہلے کھلاؤ بعد میں گفتگو کرو. گھر پہ کوئی مہمان آئے تو کیا کرنا ہے, پہلے کھلانا ہے بعد میں گفتگو کرنا ہے. سوال یہ ہے ساتھیوں, جو دین اسلام کھلانے پلانے کو اتنا زیادہ پروموٹ کرتا ہے, جو دین اسلام مہمان نوازی کو اتنا زیادہ پروموٹ کرتا ہے, لیکن اس میں شادی کے نام پر لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپے کا بھی خرچ اسلام نے نہیں رکھا, تو پھر یہ خوشی سے جائز کا فتویٰ کہاں سے لا کر دیے, خوشی سے شادی کے کھانے کے فتوے کہاں سے فراہم کر رہے ہیں. مہمان نوازش کے جو آیتیں ہیں, مہمان نوازش کے جو احادیث ہے, اس کو لا کر شادی پر فٹ کر کے, نہیں بھائی دیکھیے شادی کا معاملہ ہے, گھر پر مہمان تو آتے ہی ہوں گے آپ کے, نہیں مہمان کے لیے جو کچھ بھی آپ انتظام کریے جائز ہے. آپ ان سے سوال یہ کریے, مہمان آتے ہیں یا بلائے جاتے ہیں؟ مہمان آتے ہیں یا بلائے جاتے ہیں؟ مہمان اگر آتا ہے تو اچھی سے اچھی اس کی عزت کرنی ہے, اچھے سے اچھا خیال کرنا ہے, اچھے سے اچھا کھلانا ہے. لیکن شادی کو مہمان نہیں آتے, مہمان بلائے جاتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں, آتے نہیں ہیں, بلائے جاتے ہیں. 100 200 کلو میٹر دور دور سفر کر کے, شادی سے 15-20 دن پہلے نوکری کاروبار کو چھٹی لگا کر گھر گھر جا کر بلایا جاتا ہے. سوال یہ ہے, بلانے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ اسلام میں تو شادی کے نام پر بلانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لوگوں کو جمع کرنا, جمع غفیر, لارج نمبر آف گیدرنگ, جب تک کہ پورا اہل خاندان جمع نہیں ہوتا, جب تک کہ پورا محلہ جمع نہیں ہوتا, جب تک کہ مسجد کے سارے مصلی جمع نہیں ہوتے, اس وقت ہماری شادی ہوتی. تو آپ اس فتویٰ دینے والے سے سوال کرو, کیا شادی کے نام پر پبلک کو جمع کرنا جائز ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے, جس بیٹی کی شادی میں جانے والے صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ اب ہم جس نماز میں گئے تھے, نماز میں رسول اللہ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی جو شادی ہوئی, نماز ختم ہوئی, نماز ہونے کے بعد, نماز کے ہونے کے بعد رسول اللہ نے اعلان کیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, میری بیٹی فاطمہ کی شادی ہے علی کے ساتھ. لوگ اسی طرح بیٹھے رہے, وہیں پر شادی ہو گئی. یعنی نماز کے لیے جو صحابہ گئے تھے ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ اب ہم نماز پڑھیں گے, نماز کے بعد رسول اللہ کی بیٹی کی شادی ہے. اتنا آسان نکاح تھا. تو یہ سب سے پہلے لوگوں کو جمع کرنے کا کانسیپٹ آپ نے کہاں سے لایا؟ لوگوں کو جمع کرنے کی وجہ سے ہی تو نا کھلانے کا فتنہ پیدا ہوا ہے نا. لوگوں کو آپ جمع کر رہے ہیں تو اب لوگ آئیں گے تو کھلانا پڑتا. بھئی لوگوں کو جمع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اسلام میں تو کانسیپٹ نہیں ہے نا لوگوں کو جمع کرنے کا. یہ پرابلم غور کرنے کی ہے. تو پتہ کیا چلا, سب سے پہلے ان لوگوں کو مجرم قرار کیا جائے گا جو خوشی کے نام پر جہیز کے دینے اور لینے کے فتوے فراہم کرتے ہیں, خوشی سے کھانے کھلوانے کے فتوے فراہم کرتے ہیں, اور مہمان نوازش کے جتنے آیت احادیث ہیں ان کو لے جا کر شادی پر فٹ کر کے ان تمام چیزوں کے جائز کے فتوے فراہم کرتے ہیں. اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جتنے مالدار لوگ ہیں, جتنے بھی لکھ پتی کروڑ پتی ہے, جتنے بھی ویل سیٹل لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں وہ؟ اونلی 5 to 10% ہے. وہ لوگ بھی کتنے ہیں, مالدار کتنے لوگ ہیں؟ آپ اپنے خاندان کا جائزہ لے لو, آپ اپنے محلے کا جائزہ لے لو, آپ کے اس مسجد کے مصلیوں کی لسٹ نکال کر دیکھ لو. ویل سیٹل لکھ پتی کروڑ پتی مالدار کتنے ملیں گے آپ کو؟ اونلی 5 to 10% ملیں گے نا. تو اب پتا کیا چلا, یہ خوشی سے جہیز اور کھانے کھلانے کے فتوے فراہم کرنے کی وجہ سے کیا ہوا, یہ مالدار لوگوں کے لیے تو سہولت مل گئی. مالدار لوگوں کے لیے تو سہولت مل گئی. 2 چیزوں کی سہولت مل گئی.
ایک اپنے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنے کی سہولت مل گئی، دوسری چیز شادیوں کے نام پر تکبر، شادیوں کے نام پر ریاکاری، شادیوں کے نام پر دکھاوا، شادیوں کے نام پر اپناپن دکھانے کا ایک ان کو موقع مل گیا۔ دیکھ رہے ہیں کیا آپ لوگوں کو نہیں دیکھتے؟ شادیاں کرنے کے بعد لوگ کیا بولتے؟ 1000 کی باراتی تھی بھائی، 1000 لوگ آئے تھے، حیدرآباد سے آئے تھے پکوان کرنے والے۔ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ تو کیا پتا چل رہا ہے؟ کیا وہ فخر کر رہا ہے یا ندامت ظاہر کر رہا ہے؟ کسی داڑھی کاٹنے والے کو آج تک آپ نے دیکھا کہ اس نے فخر کیا ہے؟ ہاں بھائی داڑھی کاٹا تو اسمارٹ دکھنا، تو کیا ہوا؟ دیکھے کسی کو؟ آپ نہیں دیکھے۔ کسی نماز کے چھوڑنے والے کو آپ نے دیکھا فخر کرتے ہوئے؟ کسی شراب کے پینے والے کو آج تک آپ نے دیکھا کہ اس نے فخر کیا ہے اپنے گناہ پر؟ نہیں، وہ تو ندامت ظاہر کرے گا نا، نہیں مول صاحب چھوڑنا چاہ رہا ہوں، نہیں ہو رہا جی، دعا کرو ذرا چھوڑ دیتا ہوں، یہ تو کہے گا نا انہیں۔ بلکہ وہ تو آپ سے دور بھاگے گا جب پی کے رہے گا۔ وہ بے نمازی کے پاس بھی جا کر پوچھو، مول صاحب پڑھنا چاہ رہا ہوں، آنا نہیں ہو رہا جی، ٹائم نہیں مل رہا، آتا ہوں مول صاحب، آپ چلیے آتا ہوں، یہی کہے گا نا وہ۔ لیکن یہ شادیاں کرنے والے، یہ لکھ پتی، یہ کروڑ پتی، جن کو اللہ نے خوب مال و دولت دے کر آزما رہا ہے، وہ چاہتے تو اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اللہ کے دین کی خاطر خرچ کر کے آخرت کا توشہ بنا لیتے، لیکن وہ کیا کرتے؟ یہ خوشی کے جائز کے فتاوے ملنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ پوری مال کو، پوری دولت کو شادیوں میں اڑانا شروع کر دیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے؟ کسی کے گھر کی شادی ہے، لاکھوں میں خرچ کرتا ہے، وہ ہزاروں میں خرچ کرتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں باراتی ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں گیسٹ ہوتے ہیں، عالیشان پکوان پکوائے جاتے ہیں، ایک پکوان نہیں کئی قسم کے پکوان لگائے جاتے ہیں۔ لیکن اسی کو جا کر پوچھو، بھائی آپ یہ جو شادی کی کم از کم 20 لاکھ کا بجٹ تھا نا، وہ 20 لاکھ میں 1 لاکھ روپے مسجد کی تعمیر کے لیے، 1 لاکھ روپے قوم کی تعمیر کے لیے، 1 لاکھ روپے خود آپ کے خاندان کے غریبوں کی خدمت کے لیے کیا دے گا؟ وہ ایمانداری سے بتاؤ دے گا؟ نہیں دے گا۔ بلکہ اس کی شادی میں شرکت کرنے والے جو قریب ترین 50 رشتہ دار بھی ہوتے، وہ 50 رشتہ داروں میں کتنے ایسے غریب ہوتے جن کو ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، جن کے پاس ذاتی مکان نہیں ہوتا، خود وہ قرض میں مبتلا ہوتا ہے، کیا وہ اس کو پیسہ دے گا؟ دے گا پیسہ؟ نہیں دے گا۔ لیکن وہی خرچ اگر شادی پر کرنے کی بات آتی ہے تو کیا کرے گا؟ وہ لاکھوں لاکھ بغیر سوچے سمجھے، بلکہ کسی جگہ 1000 روپے خرچ کرنا ہے نہیں 10,000 خرچ کرے گا اپنے نام کی خاطر۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج کے دور میں اگر انویٹیشن دینا بھی ہے، ویسے تو لوگوں کو جمع کرنا کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے، لیکن بلانا بھی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے دعوت دی جا سکتی ہے نا، فون کال کے ذریعے سے دعوت دی جا سکتی، لیکن سب سے پہلے کیا کرتے نا، ان کا ویڈنگ کارڈ ہی 50 روپے کا رہتا کہ نہیں رہتا؟ تو پتا کیا چلا، اب وہاں سے شروع کرتے دکھاوا، ان کا دکھاوا، ان کا سٹیٹس، ان کا جو بھی مال و دولت ہے، کیا ہے، وہ وہاں سے شروع کرتے، ویڈنگ کارڈ سے شروع ہوتا، تب اس کے بعد آپ یاد رکھتے چلے جانا، ویڈنگ کارڈ کے بعد کا مرحلہ کیوں نہ ہو، شاپنگ کا مرحلہ کیوں نہ ہو، ویڈنگ ہال کے سلیکشن کا مرحلہ کیوں نہ ہو۔ بازو میں اگر کوئی 20 30 40 ہزار کا ہال ہوتا، ویسے تو اس میں بھی جانا جائز نہیں ہے، لیکن ہونے کے باوجود بھی وہ جا کر 1,00,000 2 لاکھ روپے کا لیتا، کیوں؟ لوگ بولنا کہ اے سی کا ہال بک کرے بھائی، اے سی کا ہال بک کرے، دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ پکوان والے کو بلانا بھی ہے تو حیدرآباد والے کو بلاتا، کیوں؟ لوگوں کو بول رہے نا، ارے حیدرآباد والے کو بلائے بھائی، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو کیا پتا چل رہا؟ اس تمام ایکٹیویٹیز کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ لوگ اپنا نام ہو، اپنا رتبہ بڑا ہو لوگوں میں، لوگ کہے کہ وہ جو بھائی دعوت کرے نا، ارے انہوں کیا کرے جی، انہوں کرے، دیکھو 1000 لوگ آئے تھے ان کے، اس میں ارے 6 قسم کے پکوانا رکھے تھے، ارے انہوں اے سی کے حال میں بک کرائے تھے، ارے لوگوں کے لیے گاڑیاں بھی رکھے تھے، بول لینا پبلک، ارے انہوں تو پان بھی کھلائے تھے وہی کھانا ہونے کے بعد۔ یہ سب چیزیں لوگوں کی بھوائی کے لیے ہے۔ تو پتا کیا چلا، یہ سب سے پہلے مجرموں کی وجہ سے جو خوشی سے جائز کے فتوے فراہم کر دیے، ان کی وجہ سے سب سے پہلا فائدہ صرف مالدار لوگوں کا ہوا۔ تب یہ مالدار لوگ کیا کرنے لگے؟ خوشی سے لاکھوں میں شادیاں کرنے لگے، خوشی سے لاکھوں میں جہیز دینے لگے، خوشی سے لاکھوں خرچ کر کے، سینکڑوں کی تعداد کو جمع کر کے، 1 2 نہیں کئی قسم کے پکوان لگا کر بقیہ 92 95% لوگوں کے دلوں میں حسرت پیدا کر دیے۔ کیا پتا چلا؟
بقیہ 90 سے 95% جو عام عوام ہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی پراپرٹیز نہیں ہے، ان کے دلوں میں حسرت پیدا ہو گئی، ان کے دلوں میں حسرتیں پیدا ہونے لگی. تو اب وہ لوگوں کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ اب وہ لوگ کیا کرتے؟ سود پر قرضہ لا کر شادیاں کرتے، کاروبار جائیداد بیچ کر شادیاں کرتے. اگر کسی کے پاس اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو مسجدوں میں چندے مانگ مانگ کر، بھیک مانگ مانگ کر شادیاں کرتے. آپ کے پاس کتنے لوگ آ کر بھیک نہیں مانگے؟ بھائی غریب بچی کی شادی ہے، ذرا چندہ دو جی، غریب بچی کی شادی ہے، ذرا خیرات کرو. کتنے لوگوں کو آپ نہیں دیکھے؟ تو کس کی وجہ سے ہوا؟ یہی تو مالدار ہے. اب ورنہ کیا ہے کہ اب جو بھی اچھے رشتے جائیں گے مالدار کے بیٹے کے لیے چلے جائیں گے، جو بھی اچھے رشتے جائیں گے وہ مالدار کی بیٹی کے پاس ہی جائیں گے. اب یہ مڈل کلاس پور کلاس والوں کی بچیاں کہاں جانا؟ تو اب ہر مڈل کلاس والا، ہر پور کلاس والا اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے اب وہ بھی کیا کہے گا؟ چاہے سود پر قرضہ لانے کی نوبت کیوں آئے، چاہے اپنا ذاتی مکان بیچ کر کرائے کی گھر پر رہنے کے باوجود بھی وہ بھی کیا کہے گا؟ نہیں بھائی میں بھی خوشی سے کر رہا ہوں. بولتا نہیں بولتا؟ کیوں؟ بیٹی جانا ہے گھر سے، بیٹی کی شادی کرنے کی خاطر مال قرضے پہ بھی لایا جائے، سود کا قرضہ بھی لایا جائے، یا کاروبار پلاٹ فلاٹس بیچ کر بھی لایا جائے، یا وہ پیسہ بیٹے کو کاروبار کے لیے یا بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دیا جا سکتا تھا، لیکن وہ پیسہ بیٹی کی شادی میں اڑا دیا جاتا ہے. اور وہ بھی لفظ کیا بولتا؟ نہیں میں خوشی سے کر رہا ہوں. بھائی مسجدوں میں چندہ مانگ کر جمع کیا جانے والا پیسہ کیوں نہ ہو، لوگوں کے پاس خیرات کر کے خرچ کرنے والا پیسہ کیوں نہ ہو، انہیں بھی کیا بولتا؟ بھائی میں خوشی سے کر رہا ہوں. کیوں؟ اب یہ 5% مالدار، 10% مالدار لوگ جن کے پاس مال ہے، جن کو فتویٰ مل گیا خوشی سے کھانا کھلایا جا سکتا ہے، خوشی سے جہیز دیا جا سکتا ہے، اس غلط فتوے کی وجہ سے سارے رشتے کس کے پاس جائیں گے؟ کہ آپ کے گھر پہ رشتہ آئے گا؟ کہ آپ کے گھر پہ کوئی رشتہ لائے گا؟ اس کو پتا ہے ان کے پاس تو کچھ بھی استطاعت نہیں ہے، نہ وہ آپ کے بیٹے سے شادی کرے گا نہ آپ کی بیٹی سے شادی کرے گا. اب آپ کو آپ کی بیٹی کی شادی کرنے کی خاطر، آپ کو آپ کا معیار بتانے کی خاطر، آپ کو آپ کی جھوٹی شان جو کہ ہے نہیں آپ کی، وہ شان بتانے کی خاطر آپ کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ سود پہ قرضہ لاؤ، کاروبار بیچو، جائیداد بیچو، فلاٹس بیچو. کچھ بھی نہیں ملا تو بھیک مانگ کر شادیاں کرو. نہیں دیکھ رہے؟ آپ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ تو پھر یہاں اسلام مساوات کا مذہب کہاں ہوا؟ ہم بولتے ہیں نا بھائی اسلام مساوات کا مذہب ہے، ہمارے اسلام کے اندر اتنی ایکوالٹی ہے، ایک ہی صفحے میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندے نواز. بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو اب وہ کلام خالی مسجد کے تک رہ گیا، باہر پریکٹیکل ہے نہیں. باہر آپ کو غیر کو جا کر کیا بولنا پڑتا؟ نہیں بھائی ایکوالٹی خالی نماز میں ہے. ایکوالٹی کہاں ہے؟ خالی نماز میں ہے. امیر بھی ہو غریب بھی ہو بازو بازو کھڑے ہو جاتا، باس بھی ہو امپلائی بھی ہو بازو بازو کھڑے تھا. لیکن شادی کا معاملہ آتا نا، اسلام میں باس کا رول الگ ہے، امپلائی کا رول الگ ہے، غریب کا رول الگ ہے، امیر کا رول الگ ہے، مالدار کا رول الگ ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کا رول الگ ہے. آپ کو یہی ثابت کرنا پڑ رہا ہے نا، یہی ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں؟ تو کیا غیر آئے گا آپ کے اسلام میں؟ کہ وہ آپ کے دین میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. وہ تو کہے گا بھائی میرا دھرم اچھا ہے چاہے میں جس دھرم پر بھی ہو. تو پتا کیا چلا؟ یہ جائز کے فتاوے خوشی سے فراہم کرنے کی وجہ سے مالدار لوگوں کا فائدہ ہوا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ساتھیوں دوسری چیز غور کرو، دوسری چیز، چاہے کوئی بھی آدمی کتنا ہی مشکل سے پیسہ لے کر آئے، کیا وہ آنے والے داماد سے یہ بات کہتا کہ میری بیٹی سی شادی تم کو کرنا تھا اس وجہ سے میں قرضہ لا کر رہا ہوں بیٹا؟ بولتا کوئی؟ نہیں بولتا. انہیں خوشی کا لفظ استعمال کرتا وہاں پر. بھیک مانگ کر آنے والے داماد کو جو بھیک کا پلنگ دیتے نا، آج کے ہمارے بے غیرت جو پلنگ پر سوتے سوچتے بھی نہیں کہ میں جس پلنگ پر سویا مسجد میں چندہ کر کے جمع کرے تھے. اس کا خیال آئے بغیر بھی جو پلنگ لے کر ہم سو جاتے، کیا وہ سسر کہہ کر دیتا یہ بات بیٹا آپ کو جو میں پلنگ دے رہا ہوں نا کل جمعہ میں اعلان ہوا تھا وہ پیسے سے دے رہا ہوں؟ بولتا ہوں نہیں؟ کیا جملہ استعمال کرتے ہو نبی؟ نہیں میں خوشی سے دے رہا ہوں بیٹا لے لو. تو پتا کیا چلا؟ یہ خوشی کی چکی میں مالدار تو آسانی سے نکل جا رہا ہے، لیکن یہ مڈل کلاس اور پور کلاس لوگوں کو پسنا پڑ رہا ہے. تو کیا پتا چلا؟ اسلام کے اندر خوشی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اگر خوشی سے ہر عمل جائز ہوتا، ہر عمل، تو سب سے پہلے زنا جائز ہوتا، سب سے پہلے شراب جائز ہوتا، سب سے پہلے سود جائز ہوتا. کیوں؟ آدمی اپنی خوشی سے زنا کرتا. آپ دیکھ لو، کیا آپ کو کوئی مار کر کہتا کہ زنا کر ورنہ تجھے ماروں گا؟ بولتا ہے کیا؟
نہیں، ہر آدمی اپنی خوشی سے زنا کرتا. کوئی آپ کو گن پوائنٹ پر رکھ کر زنا کر ورنہ تجھے مرڈر کر دوں گا تو بولتا ہے کیا؟ نہیں، خوشی سے زنا کرتا. سود دینے والا خوشی سے سود دے دیتا، رشوت لینے والا خوشی سے رشوت لیتا، شراب پینے والا اس کو بولتا کوئی اب تو شراب پیتا کیا مرتا یہاں سے، بولتے کوئی خوشی سے پیتا. تو پتا کیا چلا، اگر خوشی سے جائز ہوتا تو یہ سارے کی ساری چیز جائز ہو سکتے تھے. ہر چیز خوشی سے جائز نہیں ہوتی. یہ من مانی فتاوے ہیں جو فراہم کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے 5-10% لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اور انہی 5-10% لوگوں کی وجہ سے پوری سوسائٹی برباد ہو رہی ہے ساتھیوں. تو پتا کیا چلا، دین اسلام کے اندر خوشی کے نام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ کانسیپٹ ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے، حرام طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو مت کھایا کرو، یہ فتویٰ ہے. تو پتا کیا چلا، آج کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے. آج کے بعد سب سے پہلی چیز، اسلام کے اندر لڑکی کے نام پر سنگل 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے. لیکن آج ہر آدمی کو جا کر پوچھو، آپ شادی سے پہلے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، بھائی لڑکی کے باپ سے، چاہے لڑکی والا لکھ پتی ہو، لڑکی والا کروڑ پتی ہو، چاہے لڑکی والا کچھ بھی نہ رکھتا ہو، بھیکاری کیوں نہ ہو، اس کے پاس سے 1 روپے کی خرچہ کروانے کی اجازت اسلام نے آپ کو نہیں دی ہے. انہیں کیا بولتا فوری، نہیں بھائی انہیں خوشی سے دے رہے، خوشی سے دے رہے، یہ ڈرامے کرتے ہیں. تو آج یہ نصیحت حاصل کر کے چلو میرے ساتھیوں، اسلام کے اندر شادی کے نام پر لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے. اگر کوئی خوشی کے نام پر خرچ کرواتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ریئل کرمینل ہے. یہ عائشہ کی طرح کی جتنی لڑکیاں مر رہی ہے، یہ جتنی لڑکیاں سوسائڈ کر رہی ہے، یہ جتنی لڑکیاں جن کا باپ استطاعت نہیں رکھتا شادی کرنے کے لیے، تو وہ لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، وہ لڑکیاں جو غلط راستوں پر بھی جا رہی ہے، ان تمام کے قصوروار ہم میں کا ہر آدمی ہے جو خوشی سے لیتا ہے، خوشی سے دیتا ہے. ہم میں کا ہر وہ آدمی ہے جو خوشی کے نام پر جائز کے فتوے فراہم کرتے ہیں، جو کہ نہ رسول اللہ نے کیا نہ صحابہ نے کیا ہے. تو کیا پتا چلا، آج کے بعد آپ میں کے ہر آدمی کو یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہوگا مسجد سے کہ جب کبھی بھی میرا یا میرے بیٹے کا رشتے کی بات چیت چلے گی، کیا جب کبھی بھی میرے یا میرے بیٹے کے رشتے کی بات چیت چلے گی تو رشتہ دیکھنے سے پہلے، لڑکا یا لڑکی کو دیکھنے سے پہلے یہ رول لگاؤں گا کہ بغیر کسی جہیز کے، بغیر کسی شادی کے کھانے کے، ہم مختصر لوگ صرف میرے ہی گھر کے افراد مسجد پہ یا آپ کے مکان پر آئیں گے، وہاں سے شادی کر کر جائیں گے. اگر آپ کی بچی پسند آئی تو کیا تم اس شرط کو قبولنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اس کنڈیشن کو تم ایکسپٹ کر سکتے ہو؟ اگر وہ ایکسپٹ کر سکتا تو رشتہ بھیجو، ورنہ رشتہ کینسل کرو. تو آج کے بعد ہر لڑکی کا باپ یہ فیصلہ کر لے، چاہے میں لکھ پتی یا کروڑ پتی ہو سکتا ہوں، لیکن جب میرے صحابی ابو بکر مالدار ہونے کے باوجود خرچہ نہیں کیے تو میں کیوں خرچہ کروں؟ یہ ہر لڑکی کے باپ کو سوچنا ہے، ہر لڑکے کے باپ کو سوچنا ہے کہ میں جہاں شادی کروں گا سنگل 1 روپے کا خرچہ کروائے بغیر شادی کروں گا. یہ فیصلہ کر کے آپ کو اٹھنا ہے ساتھیوں. اور دوسرا فیصلہ آپ کو یہ کرنا ہے، آج کے بعد کسی ایسی دعوت میں، کسی ایسی شادی میں آپ کی شرکت جائز نہیں ہے. شرکت تو دور کی بات ہے، ایسا دعوت نامہ قبول کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے جس دعوت میں لڑکی کے باپ سے نہ صرف جہیز، نہ صرف شادی کے کھانے، بلکہ مختلف ناموں سے، مختلف رسومات پر جو کچھ بھی پیسہ خرچ کروایا جاتا ہو، چاہے وہ خوشی کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خوشی کے نام پر بھی کیوں نہ ہو، ایسی دعوتوں میں آپ کی شرکت تو دور کی بات ہے، دعوت نامہ قبول کرنا آپ کے لیے جائز نہیں. تو کیا کرنا ہے، آج کے بعد جب کبھی بھی آپ کے گھر کوئی ایسا دعوت نامہ آئے، کوئی ایسا ویڈنگ انویٹیشن آئے، تو رخا لانے والے سے عزت سے پیش آئیے، اس کی اچھی مہمان نوازش کیجیے جب وہ گھر آتا ہے، اچھا کھلائیے، اچھا پلائیے. لیکن جب وہ آپ کو رخا دینے لگے، جب وہ انویٹیشن دینے لگے، منہ کو بند مت رکھیے گونگوں کی طرح، منہ کھول کر سوال کریے، بھائی اس میں جہیز ہے کیا؟ اس دعوت میں شادی کا کھانا ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کر کے زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کروایا جا رہا ہے کیا؟ اس میں کوئی رسومات ہے؟ ہاں وہ یقیناً جواب دے گا، نہیں وہ لوگ خوشی سے دے لے رہے، نہیں وہ لوگ ہم لوگ مہمان ہیں نا، وہ مختصر کھانے کی دعوت کر رہے، مختصر
وہ مختصر دعوت میں 5 قسم کے پکوان ہوتے، وہ مختصر لوگوں میں 500 لوگ ہوتے، تو وہ رخا لانے والے کے سامنے یہ ہمت پیدا کیجئے کہ بھائی میں معافی چاہ رہا ہوں، میں آپ کی اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا، جو کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات کہنا ہے ساتھیوں۔ ہاں، شادی کے بعد اس کے گھر پہ جائیے، اس سے رشتہ برقرار رکھیے، رشتہ توڑنا نہیں ہے، دعوت میں جانا نہیں ہے۔ بات غور کرنے کی ہے، رشتہ توڑنا نہیں ہے اس کے ساتھ، بلکہ اس کے غلط دعوت میں آپ کو شریک ہونا نہیں ہے۔ بیٹا غلطی کرتا ہے تو کیا بیٹے کو دور کر لیتے یا اس کو اس غلطی سے دور رکھتے؟ کیا کرتے؟ غلطی سے دور رکھتے، بیٹے کو دور نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ جو دوست غلطی کر رہا ہے، سب سے پہلے اس کو روکنا ہے۔ بھائی شادی کے لیے 15-20 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، ایسا مت کرو۔ ہاں، آپ کو کوئی امام فتویٰ دیا ہوگا، آپ کے گلی کے مسجد کا کوئی بھی امام خوشی کے نام پر کرنے کی اجازت دے دیا ہوگا، لیکن جب رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر آپ کہاں سے جائز کا فتویٰ فراہم کر سکتے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے اس کی اصلاح کرنا ہے۔ دوسرا دعویٰ کرنا ہے کہ اگر شادی سنت پر نہیں ہوگی میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ آپ کو کر کے اٹھنا ہے ساتھیوں، ورنہ اس حدیث کو یاد رکھیے، اس حدیث کو یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک دور تھا، ایک دور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے، اے اللہ وہاں تو ایک نیک آدمی رہتا ہے۔ اگر آج کے دور میں آپ اس کو امیجن کریں گے تو فرشتے کیا کہے ہوں گے؟ اللہ وہاں تو ایک بڑی داڑھی والا ہے، 5 وقت نمازی ہے، مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتا ہے، منہ کھولتا اللہ رسول کی بات کرتا، منہ کھولتا تسبیح ذکر کرتے بیٹھتا، جب بھی دیکھو نماز عمرے اسی پکنک میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ سب سے پہلے عذاب اس آدمی سے شروع کرو۔ یہ کہے نا، کیوں شروع کرو بولے عذاب؟ اس وجہ سے کہ وہ آدمی تو عبادتیں کرتا تھا، لیکن وہ آدمی لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلاتا تھا، لوگوں کو برائی سے نہیں روکتا تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ نہ صرف اس بستی پر عذاب نازل کیا بلکہ اس آدمی سے ہی شروع کیا عذاب کو۔ تو آج کے بعد ساتھیوں ہم گنگوں کی طرح منہ بند رکھیں گے؟ یہ میٹیریلسٹک رشتہ داروں کی خاطر، یہ مصنوعی رشتہ داروں کی خاطر، جو رشتہ دار کبھی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے، کبھی آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے نہیں آتے، یہ رشتہ دار آپ کی تکلیف میں آپ کو کام نہیں آتے، آپ کی غریبی میں آپ کو کام نہیں آتے، کسی بھی جگہ صحیح مشورہ آپ کو نہیں دے سکتے، آپ مصیبت میں ہیں آ کر آپ کا ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتے۔ ایسے بے وفا رشتہ داروں کی خاطر، ایسے بے مراد رشتہ داروں کی خاطر آپ رسول اللہ کی سنت کو توڑ کر 2 نوالے پیٹ کے کھانے کی خاطر جاتے ہیں؟ آپ سوچ لیجئے۔ تو آج کے بعد آپ کو فیصلہ کر کے اٹھنا ہے ساتھیوں، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو سنت نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو میرے نبی کے طریقے پر شادی نہیں کرتا ایسے دعوتوں کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔